इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। शायद शाम ढले ही इख्तिताम को पहुंचती थी। माइक्रो सेंटर से काफी फासले पर से गुजरते हुए मैंने देख लिया कि हामिद के आदमी इस इमारत के दोनों रास्तों पर मौजूद थे। अकरम इलाही के लिए मुमकिन नहीं था कि इन्हें जुल देकर माइक्रो ऑटोज या इमारत के अकबी रास्ते से कहीं भी जा सके। जहन में एक नुक्ता आने पर मैं जरा सा मुस्तरिब हुआ। हामिद ने अकरम इलाही को अपनी आंखों से देखा था, मगर मुझे यकीन था कि उसके आदमी अपने मतलूबा शिकार से वाकिफ नहीं थे। लेकिन फिर मैंने खुद ही सवाल का जवाब तलाश कर लिया। इस वक्त माइक्रो सेंटर में अकरम इलाही के सिवा कोई दूसरा मुतनफ्फिस मौजूद नहीं था। कबार से बाहर आने वाला उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता था। हामिद ने यही हुक्म दिया होगा कि वो हमारे से निकलने वाले पर नजर रखें और उसे बाखबर कर दें। पूरे 10 बजे सुल्तान शाह ने होटल के पोर्च में मेरी जगह संभाली और गाड़ी को पिछली पार्किंग लॉट की तरफ ले गया। मैं पोर्च में उतरकर तेजी से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अंदर घुसने के बाद बाएं हाथ पर वो रेस्टोरेंट था जहां 11 बजे बोब राफेल और अकरम इलाही की मुलाकात होने वाली थी। मुझे हामिद के इंतजार में एक लम्हे के लिए भी नहीं ठटकना पड़ा। वो लॉबी के किसी सोफे में धंस कर दाखिली रास्ते की निगरानी कर रहा था। मेरी झलक देखते ही अपनी जगह छोड़कर तीर की तरह मेरी तरफ आ गया। लॉबी में मेरे 3 आदमी मौजूद थे। उसने हाथ मिलाकर मेरे साथ चलते हुए रिपोर्ट दी। वो अभी तक घर पर है, हमारे से चिड़िया का बच्चा तक बाहर नहीं निकला। वह मुझे अपने साथ लेकर उसी सोफे की तरफ बढ़ गया जिस पर उसका रुमाल पड़ा हुआ था। मैंने पहली नजर में भांप लिया कि उसने बर वक्त पहुंचकर लॉबी के बेहतरीन ठिकाने पर कब्जा किया था। हम दोनों वहीं एक दूसरे के साथ बैठ गए और हामिद ने मुझसे पूछकर एक गुजरती हुई वेटर्स को कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बाद सुल्तान शाह भी दूसरे दरवाजे से गजाला के साथ दाखिल होकर लॉबी के उसी हिस्से में आ पहुंचा। उसने उछलते हुए अंदाज में हम दोनों पर निगाह डाली। फिर वो दोनों एक ऐसी जगह जा बैठे जहां उनकी पुश्त दाखिली दरवाजे की तरफ थी, मगर वो बराह रास्त हमारे सामने थे। काफी आई, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। 10:15 बज चुके थे, लेकिन माइक्रो सेंटर की निगरानी करने वालों की तरफ से कोई इत्तला मिली थी, न होटल में कोई शनासा चेहरा दिखाई दिया था। 10:30 बजे मेरे इमाम पर हामिद ने मोबाइल फोन पर अपने आदमियों से राब्ता किया। उन्होंने बताया कि वो अपनी अपनी जगहों पर पूरी मुस्तैदी से मौजूद थे। हमारे से कोई बाहर नहीं निकला था। वह इंतहाई गैर मामूली बात थी। मुझे बेचैनी होने लगी। हमारी निगाहों के सामने अमरीकियों समेत हर रंग और नस्ल के लोग होटल में आते जाते रहे थे। इनमें से कई रेस्टोरेंट की तरफ भी गए थे, लेकिन हमारे लिए इनमें से बोब राफेल को पहचानना मुमकिन नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ अकरम इलाही के जरिए इसे शनाख्त कर सकते थे और वो मरदूद अपने फ्लैट से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुई की घड़ियां आगे बढ़ने के बावजूद हर महाज पर सन्नाटा छाया रहा तो मेरे तनफ्फुस की रफ्तार तेज होने लगी। खून के बढ़ते हुए दबाव की वजह से मुझे अपनी कनपटियां दुखती हुई महसूस हो रही थीं। 11:15 बजे मैंने इज़्तिराब के आलम में अपनी जगह छोड़ दी। हामिद भी मेरे साथ उठ खड़ा हुआ। अचानक मेरे ज़हन में एक खौफनाक ख्याल ने सर उभारा। माइक्रो सेंटर से निकलने के तीसरे रास्ते को हम बिल्कुल ही भूल बैठे थे। वो वही रास्ता था जिसके जरिए हमने मकबूल और अकरम तक रसाई हासिल की थी। अगर अकरम की नीयत में कोई खोट था तो वो भी अपनी छत से फरार होकर बाला ही बाला किसी दूसरी इमारत से बरामद होकर होटल पहुंच सकता था। माइक्रो सेंटर की निगरानी करने वालों को कानों कान भी पता न चलता कि वो घर से गायब हो चुका है। इसके लिए होटल में दाखिल होना कोई बड़ा मसला नहीं था। ऐन मुमकिन था कि वो हमारी नजरों के सामने से गुजरा हो और हम उसे ना पहचान सके हों। सबब बहुत सीधा और मंतकी था। हमने उसे उस हाल में देखा था कि उसका पूरा चेहरा लंबे लंबे खुदरू बालों से ढका हुआ था। सर के बालों की तराश खराश और शेव के बाद शायद हम में से कोई भी उसे पहली नजर में पहचान लेने का दावा नहीं कर सकता था। मैं इन इम्कानात पर जितना गौर कर रहा था, मुझे इनमें जान नजर आ रही थी। 11:05 पर हामिद ने अपने आदमियों से एक मरतबा फिर राब्ता किया। इनका जवाब मायूस कुन था। मेरे पीछे आओ, मैंने सरगोशियाना लहजे में उसे हदायत की और लंबे लंबे डग उठाता रेस्टोरेंट की तरफ जाने वाली कुशादा राहतारी में हो लिया। हुलिये में नुमाया तब्दीलियों की वजह से हम एक नज़र में उसे नहीं पहचान सकते थे, मगर मुझे पूरा यकीन था कि वो दूर से एक झलक देखकर भी हमें शनाख्त कर लेगा। मैं तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। हामिद, सुल्तान शाह और गजाला मेरे पीछे पीछे थे। इस वक्त रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ नहीं थी। बड़े होटलों में कायम करने वाले मुसाफिरों को नाश्ता
فراہم کرنے کی ذمہ داری ہوٹل کی انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ یہ دیگر بات ہے کہ ناشتے کی ہوش ربا قیمت کمروں کے کرائے میں شامل ہوتی ہے۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ مسافروں کو مقررہ اوقات میں ہوٹل کے مخصوص حال میں پہنچ کر اس خدمت سے استفادہ کرنا ہوتا ہے۔ ناشتے کا وقت شاید بہت دیر پہلے گزر چکا تھا۔ ریستوران میں آباد چند میزوں پر وہی لوگ نظر آ رہے تھے جو کاروباری یا کسی اور مصروفیت کے بنا پر مل بیٹھنے کے لیے موجود تھے۔ انہی میں بوب رافیل اور اکرم الہی بھی شامل تھے۔ بوب رافیل ہمارے لیے یکسر اجنبی تھا، ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، بس رات گئے اچانک ہی اس کا نام سننے میں آیا تھا۔ اس کے نام کے آخری حصے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہودی رہا ہوگا، لیکن امریکیوں کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ مذہبی اقدار سے مکمل طور پر آزاد بے فکر لوگوں کی قوم تھی۔ اس کا ہر فرد اپنی خوشی کے لیے زندہ رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ ان کے لیے نام کی اہمیت ذاتی یا پھر زیادہ سے زیادہ خاندانی شناخت تک محدود تھی۔ وہاں مذہب اور عقیدے کے پرپیچ بکھیڑوں میں پڑھ کر نام تجویز کرنے کی روایات بہت مضبوط نہیں تھی۔ اکرم الہی کو ہم میں سے 3 نے دیکھا ہوا تھا، مگر ایسے حلیے میں کہ اس کے سر اور چہرے پر 1 ماہ سے زیادہ پرانے بالوں کا ایک گھنا جنگل اگا ہوا تھا، جسے داڑھی یا زلفوں جیسے کسی شائستہ نام سے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اگر اکرم الہی ہوٹل کے ریستوران میں موجود تھا تو وہ چہرے کے بال صاف کرنے کے ساتھ اپنے سر کے بالوں کو بھی سلیقے سے ترشوا چکا ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچان سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ریستوران میں 11 بجے ملاقات کا وقت طے تھا۔ ہمارے پاس اس بات کی کوئی شہادت نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی ہوٹل پہنچ چکا تھا۔ اس کے برعکس اکرم الہی کے بارے میں مصدقہ اطلاعات تھیں کہ وہ مائکرو سینٹر کے کسی راستے سے باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ محض میرا قیاس تھا کہ اکرم الہی ہمارے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ ہماری مدد کے نتیجے میں اس نے پورے 36 دن کی ہولناک قید تنہائی سے نجات حاصل کی تھی، مگر پھر بھی وہ ہم پر اعتماد کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اسے ہماری شناخت کا علم نہیں تھا۔ ہم اس کے بارے میں اندازے لگا رہے تھے، وہ ہمارے بارے میں اندازوں پر چل رہا تھا۔ ہمارے طور طریقوں سے اس کے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ ہم عام جرائم پیشہ افراد کے صفوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ہم نے جس بے نیازی کے ساتھ مقبول چودھری کو مائکرو سینٹر سے بے دخل کر کے اکرم الہی کو اس کی جائیداد اور کاروبار کا قبضہ دلوایا تھا، اس کے بنا پر اکرم الہی یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوتا کہ ہمارا تعلق آئی بی سے نہ صحیح کسی نہ کسی خفیہ سرکاری ادارے سے ضرور ہوگا۔ خفیہ سرکاری اہلکار اگر کسی کی راہ پر لگ جاتے ہیں تو آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس کلیہ کی روشنی میں اکرم الہی کا یہ سمجھنا قرین قیاس تھا کہ ہم لوگوں نے اسے اس کے شفاق اور خود غرض بھانجے کے چنگل سے نجات دلا کر بظاہر بالکل آزاد کر دیا تھا، مگر پس پردہ اس کی نگرانی ضرور کرا رہے ہوں گے تاکہ مقبول چودھری کے خلاف کی جانے والی کارروائی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا سکے۔ یہ تجزیہ صرف ایک نتیجے کی نشاندہی کرتا تھا۔ اکرم الہی کے لیے بوب رافیل سے ملنا گزیر تھا۔ اسے اپنی نگرانی کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے اس نے مائکرو سینٹر کا کوئی راستہ اختیار کرنے کی بجائے چھت سے گزر کر کسی اور عمارت سے برآمد ہو کر ہوٹل پہنچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح وہ نگرانی کرنے والوں کو غنچہ دے کر خاموشی سے بوب رافیل سے مجوزہ ملاقات کرے گا۔ اس سے نمٹنے کے بعد دوبارہ دوسری عمارت کے راستے مائکرو سینٹر سے ہوتا ہوا اپنے گھر پہنچ جائے گا۔ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہو سکے گی کہ وہ مائکرو سینٹر سے باہر گیا تھا۔ وہ میری تھیوری تھی۔ اس کی بنیاد پر میں ریستوران میں داخل ہوا تو میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک ادھیڑ عمر اور دراز قد آدمی نے بکھلا کر اپنی کرسی چھوڑ دی۔ میری بے چین عقابی نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئی اور میں اسی کی طرف ہو لیا۔ میں نے چند ساعتوں میں مشاہدہ کر لیا کہ وہ ایک باریش سفید فام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سفید فام آدھی آستینوں والی بش شرٹ اور پتلون میں ملبوس تھا۔ اس کے پورے چہرے پر حلق تک ترشی ہوئی اور ہموار داڑھی تھی جو یہودیوں کا خاصہ ہے۔ ہمیں دیکھ کر بوکھلانے والا ادھیڑ عمر شخص مقامی تھا۔ اس کے بدن پر گرے رنگ کا بے داغ سوٹ موجود تھا۔ میری یا شاید ہماری طرف دیکھتے ہی وہ کرسی سے اٹھا، دمہ بھر کے لیے جھجکا اور پھر اس نے یکایک دوڑ لگا دی۔ وہ اپنے راستے میں حائل ہونے والی خالی کرسیوں کو گراتا ہوا اس راستے کی طرف جا رہا تھا جو سوئمنگ پول کی طرف نکلتا تھا۔ ایک خوش پوش اور معزز نظر آنے والے شخص کے یوں اچانک بھاگ نکلنے سے ریستوران میں سنسنی پھیل گئی۔ اونچی تحیر زدہ آوازوں کے ساتھ متعدد افراد نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں۔ گھبراہٹ میں کھولتی ہوئی چائے یا کافی چھلکنے کی وجہ سے حال میں کئی خوف زدہ نسوانی چیخیں بھی گونجی۔ میں نے آخری منظر یہ دیکھا کہ بھاگنے والے کا سفید فام ساتھی فضا میں ہاتھ لمبا کر کے اونچی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ 2 اور 2 4 کی طرح سب کچھ سامنے آ چکا تھا۔ ہم میں سے کوئی اکرم الہی کو نہیں پہچان سکا تھا، لیکن اس نے ہمیں شناخت کرتے ہی اپنے رد عمل سے خود کو بے نقاب کر دیا تھا۔ میں نے پوری قوت سے اکرم الہی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔
تاکہ اس کی گردن دبوچ سکوں۔ بہت اہڑ عمر تھا، اسے اپنے بھانجے کی ظالمانہ قید سے رہائی حاصل کیے ہوئے پورے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، مگر اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس کی گرائی ہوئی کرسیاں میری راہ میں حائل تھیں۔ میں ان سے بچتا اور انہیں پلانگتا ہوا تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ وہ دربان کو ہکا بکا چھوڑ کر ریستوران سے سوئمنگ پول کی طرف نکل گیا۔ اس وقت میرے آواز پوری طرح بیدار اور متحرک تھے۔ مجھے اپنے پیچھے تھینگا مشتی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں بھگدڑ کی وجہ سے ہو سکتی تھی یا پھر میرے ساتھیوں کے خلاف اکرم الہی کا سفید فام ملاقاتی مزاحمت پر اتر آیا تھا۔ میرے لیے وہ وقت پیچھے مڑنے کا نہیں تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ اکرم الہی کے ریستوران سے فرار کی کوشش ناکام بنا کر اسے ہوٹل کی حدود ہی میں بدستوں پا کر لوں، تاکہ اس کے یا بوب رافیل کے دفاع کی ہر راہ مسدود ہو سکے۔ میں ریستوران سے باہر نکلا تو اکرم الہی مجھ سے کافی دور نکل چکا تھا۔ وہ سوئمنگ پول کے گرد پھیلے ہوئے وسیع لان کے ایک سرسبز حصے پر پوری قوت سے دوڑتا ہوا چار دیواری کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں سے وہ ہوٹل کے پرسکون ڈرائی وے سے کوتا ہوا سڑک پر نکل سکتا تھا۔ راستے میں کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی ساری توانائیاں مجتمع کر کے اپنی رفتار تیز کر دی۔ میں اکرم الہی کو شکار کرنے کے لیے خمدار ڈرائی وے کی فٹ پاتھ پر دوڑ لگا رہا تھا اور میرا شکار اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو مائکرو سینٹر سے اپنی خفیہ روانگی کے دفاع میں کچھ بھی نہ کہہ سکے گا۔ اس کے ستارے یاور تھے یا میرے مقدر کی گردش تھی کہ میں اس تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور وہ دوڑتا ہوا ہوٹل کے داخلی ڈرائی وے سے نکل کر مین روڈ پر پہنچ گیا۔ میرے مین روڈ پر پہنچنے سے پہلے اکرم الہی ایک خالی ٹیکسی میں سوار ہو کر آگے روانہ ہو چکا تھا۔ میں مین روڈ پر پہنچا تو اگلے چوراہے کا سبز سگنل میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ ادھر جانے والے ٹریفک پوری تیزی سے رواں تھے۔ اکرم الہی کی ٹیکسی چوراہا عبور کر کے کافی آگے نکل چکی تھی۔ اس سڑک پر آگے جانے کے بعد وہ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا تھا۔ کلفٹن، کینٹ اسٹیشن اور صدر کے ذریعے اس کے سامنے کراچی کی بے قرار اور گنجان آباد وسعتیں بکھری ہوئی تھیں، جبکہ مجھے اپنے لیے دور دور تک کوئی خالی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اکرم! اس کے دوڑتے ہی بوب رافیل فضا میں ہاتھ بلند کر کے تحکمانہ لہجے میں دھاڑا تھا، رک جاؤ، میں ان سب بدماشوں کو دیکھ لوں گا۔ اکرم نے اس کی ایک نہ سنی کیونکہ میں اس کے پیچھے لگ چکا تھا۔ اس کی دوڑ جاری رہی۔ آخر بوب رافیل نے بھی تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ کر ریستوران سے کھسکنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے میرے تینوں ساتھی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ حامد نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اسے للکارا۔ تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو تم خود اپنے نقصان کے ذمہ دار ہوگے۔ ریستوران میں پہلے ہی سنسنی اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ موجود گاہکوں کی نظروں کے سامنے دو خوش پوش اور باوقار افراد آگے پیچھے دوڑتے ہوئے اندھا دھند سوئمنگ پول کی طرف نکل چکے تھے۔ اب ایک تیسرا شخص محب ریوالور کی زد پر ایک سفید فام کو للکار رہا تھا۔ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہاں کسی بھی لمحے کچھ تو خون کا آغاز ہو سکتا ہے۔ وہ سب بہت تیزی سے نکاسی کے قریب ترین راستوں کی طرف کھسکنے لگے۔ ریستوران میں یکایک پیدا ہونے والے شور و غل اور اس کے درمیان ابھرنے والی چند بے ساختہ سریلی چیخوں نے وہاں کی انتظامیہ کو بدحواس کر دیا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مہذب اور معزز شہریوں میں یکایک پیدا ہونے والی افراتفری پر کس طرح قابو پایا جائے۔ بے یقینی کہ ان چند لمحات کے بعد جب تک ہوٹل کے مسلح محافظ نمودار ہوتے، متعدد افراد ریستوران سے نکل چکے تھے اور بقیہ بھیڑ کی صورت میں ایک دوسرے کو دھکیل کر جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہ رہے تھے۔ خبردار، میرے قریب آنے کی کوشش پہ مت کرنا، باریش سفید فام نے حامد کی دھمکی کے جواب میں تحقیر امیز لہجے میں کہا۔ میرا نام بوب رافیل ہے اور میں ایک سفارتکار ہوں۔ مجھے معلوم ہے، حامد نے اپنے ریوالور کی نال کو جنبش دیتے ہوئے گمبھیر سنجیدگی سے کہا۔ تم امریکی سفارت خانے میں سوشل منسٹر ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اکرم الہی کے ساتھ تم یہاں کیا سازش کر رہے تھے۔ حامد کے وہ الفاظ بوب رافیل کے لیے پریشان کن ثابت ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں سرا سہم کی لہر آئی، پھر اس نے فوراً ہی سنبھالا لے کر جواب دیا۔ میں تم کو جواب دے نہیں ہوں۔ مجھے ویانا کنونشن کے تحت سفارتی امراءات حاصل ہیں۔ میں کسی اکرم الہی کو نہیں جانتا۔ جھوٹ مت بولو، حامد نے اسے تنبیہ کی۔ وہ تمہاری میز سے اٹھ کر بھاگا تو تم نے نام لے کر اسے روکنا چاہا تھا۔ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں نے تمہارے الفاظ سنے ہوں گے۔ بوب رافیل تضحیک آمیز انداز میں ہنس پڑا، پھر بولا، تم کن لوگوں کا بات کرتا ہے؟ بہت سے بھاگ چکے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں وہ نکل بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ پورے حال میں عملاً ہم چاروں کے سوا کوئی نہیں۔ حامد نے اس کی کلابازی پر سٹ پٹائے ہوئے انداز میں اپنی گرد و پیش پر نگاہ ڈالی اور گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ یہ بات ہے تو یوں ہی صحیح، تمہیں اپنی شناخت ثابت کرنی ہوگی۔ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم ہماری تحویل میں رہو گے۔ اس وقت تمہاری پوزیشن نازک ہے۔ اسی لیے میں ہوٹل کے دو مسلح محافظ لپکتے ہوئے ان چاروں کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک نے دور ہی سے کہا،
ہتھیار پھینک دو، یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ان باوردی محافظوں کو دیکھتے ہی بوب رافیل شیر ہو گیا اور چپتی اونچی آواز میں حامد سے بولا، مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تم خود اعتراف کر چکے ہو کہ تم نہ صرف میرے نام سے واقف ہو بلکہ میرے عہدے تک سے آگاہ ہو۔ تم بلا وجہ مجھے ہراساں کرنا کا کوشش کر رہا ہے، بکواس بند کرو۔ حامد ہوٹل کے محافظوں کو قریب پا کر بوب رافیل پر گھوڑا ہے، میں نے سرے سے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تم بدحواسی کے عالم میں کوئی سہانا خواب دیکھ رہے ہو یا پھر تمہارے کان بچ رہے ہیں۔ حامد کی اس جوابی کلابازی نے بوب رافیل کو پریشان کر دیا۔ اس نے اضطراری انداز میں ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی نظریں غزالہ کے چہرے پر گاڑ دی۔ ماڈام، تم نے ضرور سنا ہوگا کہ ابھی چند لمحوں پہلے یہ مسلح شخص میرے بارے میں مکمل واقفیت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے ہوٹل کے محافظوں کو سنانے کے لیے غزالہ سے پوچھا۔ نہیں، غزالہ نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہ تم نے فرار ہونے والے مشتبہ آدمی کو اس کا نام لے کر روکنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ تم سب ایک تھیلی کے چٹھے بٹھے ہو، جب ایک ساتھ میرے گرد موجود ہو۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر دانت پیسے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ مجھے ایک منظم سازش کے تحت یہاں گھیرا گیا ہے۔ خود کلامی کے انداز میں بات کرتے کرتے وہ یکایک ہوٹل کے محافظوں سے مخاطب ہو گیا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ مسلح دہشت گرد ریوالوروں کی نوک پر مجھ جیسے نہتے سفارتی افسر کو خوفزدہ کر رہا ہے۔ میرا نام بوب رافیل ہے اور میں امریکی سفارتی مشن میں سوشل منسٹر ہوں۔ برائے مہربانی جلد از جلد اسے غیر مسلح کر کے اپنے قابو میں کر لو۔ وہ دونوں سفید چمڑی والے کی تقریر سے متاثر ہوتے نظر آ رہے تھے کہ سلطان شاہ بوب رافیل کی بات کاٹ کر اردو میں ان دونوں سے مخاطب ہو گیا۔ بھول کر بھی اس بہروپیوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ بہت اونچا چکر ہے اور اس میں کئی ایجنسیاں ملوث ہیں، کچھ معاملے سے الگ تھلگ رکھو۔ تم بے فکر ہو، اس گورے لفنگے نے آتش بازی کا مظاہرہ نہیں کیا تو ہم کوئی گولی چلائے بغیر اسے یہاں سے لے جائیں گے۔ غزالہ نے ان کے اطمینان کے لیے لقمہ دیا۔ وہ دونوں محافظ صحت مند اور قد آور ہی نہیں، تعلیم یافتہ بھی تھے۔ ان تینوں کو حیرت ہوئی جب ان میں سے ایک باوردی محافظ شستہ انگریزی میں بوب رافیل سے مخاطب ہوا۔ سوری سر، ہم نے اپنے کانوں سے تمہاری اور مادام کی جو گفتگو سنی ہے وہ تمہارے حق میں نہیں ہے، تمہیں ہمارے ساتھ ہمارے دفتر تک چلنا ہوگا۔ اس اسکالے اور ٹراؤنے ریوالور کے سائے میں بوب رافیل نے ہکلا کر احتجاج کیا۔ تم آمادگی ظاہر کرو تو یہ ریوالور ابھی اپنی جگہ غائب ہو جائے گا۔ ہم نے پورے سکون سے اسے یقین دلایا، ہمیں تم سے زیادہ اس ہوٹل کی ساکھ عزیز ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ تم نے اکرم کی طرح بھاگنے کی کوشش کی تو میرا نشانہ بے خطا ہوتا ہے۔ میری چلائی ہوئی گولی تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں اترے گی اور تم زندہ رہنے کے باوجود کبھی بھی اپنی مرضی سے نقل و حرکت کرنے کے قابل نہیں رہ سکو گے۔ ہاں، اسی محافظ نے حامد کی یقین دہانی کی تائید کی۔ تم چاروں میں سے کوئی نہیں بھاگے گا۔ ہمارے دفتر میں یہ معاملہ قانون کے تقاضوں کے عین مطابق طے ہو جائے گا۔ آبادگی کے اظہار سے پہلے میں ایک گارنٹی چاہتا ہوں جو میرا حق ہے۔ سلطان شاہ کی زبان سے ایجنسیوں کا ذکر سننے کے بعد دونوں پڑھے لکھے محافظ بہت محتاط نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بوب رافیل کے مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیوں تک خاموشی کے ساتھ جواب طلب نگاہوں سے وہ ان کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد بوب رافیل خود ہی اپنی بات مکمل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ان تینوں سے پہلے مجھے فون تک رسائی ملنی چاہیے۔ میں کراچی میں اپنے قونصل خانے کو اس ناگہانی مصیبت کی اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ صورتحال مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ کسی بھی لمحے ہوٹل کا مزید عملہ پولیس کی نفری کے ساتھ وہاں پہنچ سکتا تھا۔ دونوں محافظوں کی پوزیشن نازک تھی۔ ان کے تذبذب کا اندازہ لگا کر دوبارہ حامد کو دخل انداز ہونا پڑا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پہلا فون تم کر لینا۔ اس حامد کی پیشکش پر بوب رافیل کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہراتے نظر آئے۔ اس کے پاس حالات سے سمجھوتا کر کے حامد کی بات پر اعتبار کرنے کے سوا کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ ریستوران کے وسیع و عریض مگر اجڑے ہوئے حال میں الفاظ کے مہرے لڑا لڑا کر وہ پرپیچ شطرنج کھیلی جا رہی تھی جس سے میں اس وقت قطعی بے خبر تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان تینوں نے بہت آسانی کے ساتھ بوب رافیل کو نروس حالت میں اپنی تحویل میں لے لیا ہوگا۔ بعد میں غزالہ اور سلطان شاہ کی زبانی معلوم ہوا کہ حامد کی سربراہی میں ان کے لیے وہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوا تھا۔ حامد بہت ذہین اور حاضر دماغ افسر صحیح، مگر بوب رافیل بھی گرگے بارات دیدہ تھا۔ اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی تھی جو آسانی سے اپنی گردن ان کے چنگل میں دے دیتا۔ بہرحال اکرم الہی کو کھو دینے کے بعد ریستوران میں واپسی کے لیے میں نے وہی راستہ اختیار کیا جسے اکرم الہی نے اپنے بھاگنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ راستے میں بوب رافیل کے پکڑے جانے کے پورے یقین کے باوجود مجھے اکرم الہی کے پھسل کر نکل جانے کا سخت افسوس تھا۔ اول خان شہر سے باہر تھا۔ حامد بذات خود میدان میں اترا ہوا تھا۔ اس کے آدمیوں کو شاید کانوں کان بھی پتہ نہیں چل سکا ہوگا کہ اندر سے باہر تک کیا کچھ ہو گیا تھا۔ ہماری منصوبہ بندی میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اکرم الہی اور بوب رافیل کو ہوٹل میں مل بیٹھنے کا کھلا موقع دیا جائے
اور ان پر دور سے نگاہ رکھی جائے۔ جب وہ واپسی کا قصد کریں تو ان کی راہ روک لی جائے۔ اسے بنا پر احمد نے اپنے آدمیوں کو ہوٹل کی عمارت سے نکلنے والے راستوں پر مامور کیا تھا، جبکہ اکرم الہی نے اپنے فرار کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ گاڑیوں کے پورٹ سے ہو کر بڑے داخلی دروازے تک رسائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں سے جانے والے اسی ڈرائی وے کا وہ سیدھا حصہ استعمال کرتے تھے جو دوسری سڑک پر نکلتا تھا۔ مرزین پر بس ایک ہی خیال بوجھ بن کر سوار تھا کہ اکرم الہی کے فرار کے بعد بوب رافیل پر زیادہ دباؤ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اسے چند گھنٹوں سے زیادہ کسی طرح نہیں روکا جا سکتا تھا۔ مرزین میں اچانک ہی جلال کا نام کوندے کی طرف لپکا تو ہم نے اسے فریڈم انٹرنیشنل کے معاملات سے حتی الامکان الگ تلگ رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن مقبول چودھری نسرین باجی نامی طوائف کے گھر میں اپنی مختصر سی رپوشی کے دوران اپنے جن امریکی آقاؤں کو اپنی درد بھری کہانی سنائی تھی وہ کمر کس کے فوری طور پر میدان میں کود پڑے تھے۔ انہوں نے سرکاری پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی این جی اوز کو طاقت کے زور پر کچلنے کا غلغلہ اٹھا کر وزارت داخلہ اور خارجہ کو پریشان کر دیا تھا۔ فریڈم انٹرنیشنل کا نام آئی بی والوں کے ذریعے ہمارے کانوں تک پہنچا تھا، اس لیے جب امریکیوں نے مقبول چودھری کی حمایت میں آنکھیں دکھانی شروع کی تو منطقی طور پر جلال کا ذہن ہماری طرف مرکوز ہو گیا۔ پچھلی رات کی گفتگو میں نے بڑی حد تک اسے یہ اشارے دے دیے تھے کہ مقبول چودھری اور اکرم الہی کی راہ پر لگ چکے تھے۔